अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरतुल मुनाफ़िक़ून की ये 9 नंबर आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। आप सब ने इस आयत को काफ़ी बार पढ़ा भी होगा और इसके दुरूस भी सुने होंगे आपने, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि इस आयत को आपके सामने पेश करूं। ये असल में माह सियाम के जो 30 आयत का एक पैकेज था जो मैंने आपके सामने पेश किया, उसकी आखिरी कड़ी है, आखिरी आयत है ये। और ये आप या तो 29 माह रमज़ान को जो है ये आपके सामने जो है आ रही है, तो या फिर अगर 29 को ये महीना अगर 29 का होता है तो फिर आपके सामने ईद के दिन ये ईद का एक तोहफ़ा आप इसको ले लीजिए। इसमें अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न करें। जो लोग ऐसा करें वही खसारे में रहने वाले हैं। मेरे पास आज के दिन के लिए 3 आयतें थी। एक तो जो है वो सूरह रहमान की आयत थी और फिर सूरह हशर की जो है आयत थी। तो लेकिन उन दोनों आयतों को मैंने छोड़कर इसका इंतखाब किया कि ये आज हमारे जो है माशरे की कुछ कमज़ोरियां हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनको सामने लाना और इनका ज़िक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ मोमिनीन से अल्लाह ताला जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं, उनको मुखातिब रोए सुखन जो है मोमिनीन की तरफ है और उनको जो है वार्न किया जा रहा है या उनको ये बताया जा रहा है कि ये ईमान लाने वालों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना करें। अब आप देखिए, यहाँ पर एक हमारा माल है, दूसरी हमारी औलाद, इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी ज़िंदगी घूमती है। हम शादी करते हैं और हमारे बच्चे होते हैं और फिर हम जो है ये सोचते हैं इन बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, इनको पढ़ाना लिखाना, इनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और फिर हम जो है उस औलाद को ये सब चीज़ें देने के चक्कर में जो है या तो हम तिजारत करते हैं या फिर हम जो है कोई नौकरी का पेशा इख्तियार करते हैं। दोनों जो है चीज़ें माल से जुड़ी हुई हैं। अब इसमें ये जब माल की बात आती है, अम्वालुकुम, यहाँ जमा का सीगा है ना ये, तो जब हम कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई अपने जो आप तिजारत कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, तो इसमें से थोड़ा सा वक्त जो है अल्लाह ताला के भी लिए निकाला करो आप। तो वो कहते हैं कि वक्त ही नहीं है, मैं इसको जो है वो छोड़ नहीं सकता हूँ, अगर छोड़ूँ तो ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और नौकरी वाला जो है वो मेरे दफ्तर से मुझे जो है इसकी इजाज़त नहीं मिलती है और मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ। तो इसको जो है एक और जगह अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने माल और औलाद को जो है वो फितने से भी जो है वो ताबीर किया हुआ है ना। तो ये हमें फितने में भी मुब्तला करता है माल,
اور اولاد بھی، کیونکہ ہم سب کچھ اولاد کے لے کر، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں اور بس لگے ہوئے اس میں ہیں، ان کو جو ہے وہاں سے اٹھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ہم ہی پال رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے۔ رزق دینے والا جو ہے اللہ ہے۔ جو بھی نفس، جو بھی جو ہے مخلوق اس دنیا میں آئی ہے، اس کی رزق کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم تو ذریعہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دنیا جہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم اس تکاثر کے پیچھے تب تک، اس کا مفہوم یہ کہ لگے رہتے ہو جب تک قبر کے بالکل اس تک نہیں پہنچ جاتے ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تم کو اس خیر کی شدت سے محبت ہے۔ اور پھر جمع کرنا مال کو، ہمارے پاس جتنا بھی مال آتا ہے نا وہ ہمیں کم نظر آتا ہے، اور اس کو جو ہے جمع کرنے کی ہماری جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے، اس کا وہ حرص ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ انسان زیادہ تر انہی کے مفاد کی خاطر ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر منافقت یا ضعف ایمان یا فسق و نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، ورنہ در حقیقت مراد دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، یا یاد خدا سے غفلت ہی ساری خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ آزاد نہیں بلکہ ایک خدا کا بندہ ہے، اور وہ خدا اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور اس کے سامنے جا کر ایک دن اسے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ کبھی کسی گمراہی و بدعملی میں مبتلا نہ ہو، اور بشری کمزوری سے اس کا قدم اگر کسی وقت پھسل بھی جائے تو ہوش آتے ہی وہ فوراً سنبھل جائے۔ دنیا انسان کو اپنے اندر جو ہے نا وہ غرق کر لیتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک مفسر نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کی ٹٹی ہے جو ہمیں اپنے جو ہے نا میں غرق کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ بازار میں ہوں تو آپ اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھیں گے آپ، جس کو عام طور پر لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، تو اس میں صرف توحید ہی توحید ہے۔ تو ایک جگہ یہ ہے کہ 1 لاکھ ثواب ہیں اور 1 لاکھ گناہ معاف، ایک جگہ جو ہے یہ بھی ہے کہ 10 لاکھ اس میں جو ہے نیکیاں ملتی ہیں اور 10 لاکھ جو ہے گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں۔ وجہ کیا اس کی ہے؟ وجہ یہی کہ آپ بازار کے بیچ میں جب ہم جاتے ہیں ہم مکمل طور پر کھو جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی وہ چمک دمک اور وہاں کا وہ جو خرید و فروخت اور وہاں کے جو ہے نفع اور نقصان، اسی میں ہم اتنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، ہمیں جو ہے باہر کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ لیکن اس کے درمیان بھی آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی اس کا کہا گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ کیوں؟ وہاں پر ذکر جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خرید و فروخت کو تم کر رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا کہ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، جھوٹ نہ بولوں، خراب مال نہ بیچوں۔ تو یہاں پر اب ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ایک تو ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، نمازوں کی پابندی نہ ہو، مسجد سے دور ہو جائیں، اور دوسرا یہ جو ہے کہ یہ ہمیں جو ہے جب ہم مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حلال حرام کو چھوڑ دیں، سچائی کو چھوڑ دیں، دھوکے میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں رشوت خوری اور سود خوری میں مبتلا ہو جائیں، اور اولاد کو پالنے میں بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کریم میں ہی جو ہمیں جو ذمہ داری ہم پہ ڈالی، خاص کر کے مردوں پہ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، یہ ذمہ داری ہے، منصبی ذمہ داری ہے ایک شوہر کی، ایک باپ کی، کہ تم اپنے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اگر ہم ہی باعث بنے ان کے جو ہے جہنم میں، خود بھی جہنم میں جائے، ان کی زندگی کو بھی خراب کریں، تو یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔
تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے ایک توازن جو ہے قائم کرنا ہے. ہم جو ہے چاہے تجارت کرتے ہیں یا چاہے ہم نوکری کرتے ہیں، وہاں پہ ہم نے سچائی سے، ایمانداری سے اور کام لینا، اور ایسا کوئی بھی عمل اور ایسے کوئی بھی ہم سے جو ہے کام سرزد نہ ہو جو ہمارے جو ہے فتنہ کا باعث بن جائے اور جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور پھر وہ جو ہم جو ہے وہ ہمارے لیے خسارے کا بھی باعث بن جائے اور ہم جو ہے یہاں اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے. کیونکہ یہی مال اور یہی اولاد جو ہے روز محشر میں ہمیں پہچاننے سے جو ہے انکاری ہوگی. وہاں جب ہم ان کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا، تو وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ سے، آپ نے کیا، اب آپ بھگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بدقسمت کوئی نہیں ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے جو اپنی جو آخرت کو تباہ کر دے، اپنی آخرت کو خراب کر دے. ہم اپنی بیوی بچوں کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جو ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے کرنا ہے. اور یہ مال اور یہ اولاد جو ہے ہمیں کسی بھی طرح سے جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں وہی سب کچھ کرنے دے جس میں ہم ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ جو جڑے رہیں اور ہم خسارے سے بچیں، اس دنیا کی اور اس دنیا کی خسارے سے ہم بچیں اور محفوظ رہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک آپ کے لیے یہ میسیج ہے جو بھی جو ہے آپ ناظرین ہیں محترم، اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ احادیث کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. ہم جو ہے نایاب اچھی احادیث، جو ساری تو اچھی احادیث ہی ہیں، وہ احادیثیں آپ کے سامنے لائیں گے جو آج کے حساب سے جو ہے ہمیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.